नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिज़नेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन आज हम स्टॉक मार्केट्स को देखेंगे, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ को डिस्कस करेंगे, जबकि अपने चौथे सेगमेंट फॉर्ट में हम छोटी सी डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एलएनजी के हवाले से जो डिफरेंट सिनारियोस क्रिएट हुए और इस हवाले से डिबेट चल रही है, अपोजिशन की जो पार्टीज उनकी आईब्रोज जो हैं वो खड़ी हो गई हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली सिनारियो है क्या। हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। ना फिर स्टॉक मार्केट में हम सबसे पहले पीएफएक्स को देख लेते हैं। पीएफएक्स ड्विंडल हो रही है, डायरेक्शन को देख रही है, डायरेक्शन ढूंढ रही है, डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है। हमने कल भी इस हवाले से तफसील से गुफ्तगू की थी कि कौन से फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। आज जो एक नेगेटिव फैक्टर सामने है वो ये है कि एमएससीआई की तरफ से जो पाकिस्तान की जो को डाउनग्रेड करना था वो कर दिया गया। पाकिस्तान अब फ्रंटरी मार्केट के अंदर शामिल हो चुका है। अच्छा, फ्रंटरी मार्केट के हवाले से डिफरेंट एनालिस्ट जो हैं देर हाईली पॉजिटिव। वो ये कह रहे हैं कि आप इमर्जिंग मार्केट से जब फ्रंटियर मार्केट्स में आ रहे हैं तो आपका शेयर बढ़ जाएगा और आपके जो 4 स्टैंडर्ड स्क्राइब्स हैं उसके अलावा 19 और ऐड हो जाएंगे। 19 कौन कौन से हैं? 19 उनमें पेट्रोलियम शामिल है, ऑयल एंड गैस शामिल है, आपके कमर्शियल बैंक शामिल हैं, आपके फर्टिलाइजर शामिल हैं, टेलीकॉम के स्टॉक शामिल हैं, पैकेजेस शामिल है। तो ये स्क्राइब्स बड़े स्क्राइब्स हैं। अगर हम गौर करें कि KSE 100 इंडेक्स के अंदर भी ये स्क्राइब्स जो हैं इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। इनकी ज़्यादा वेटेज का जो इम्पैक्ट है वो अभी इत्तफाक की बात है कि हमारी KSE 100 में नज़र नहीं आ रहा। अभी हम गौर करें तो जो चीफ स्टॉक्स हैं उन्हीं में बारगेनिंग चल रही है और आपको मार्केट के अंदर वही स्टॉक्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आज मार्केट के अंदर तकरीबन 333 पॉइंट्स कम हुए, मार्केट गिर गई। मार्केट ने आगाज ही नेगेटिव किया और मार्केट गिरती हुई ही नजर आई और कभी भी नजर नहीं आया कि मार्केट दोबारा ऊपर आएगी। यहां पर देखना यह है कि मार्केट की जो मूविंग एवरेज वो क्या है, 100 डे की जो मूविंग एवरेज है उसको वो किस करती हुई नजर आ रही है, बहुत करीब है। हम जो बात कर रहे थे कि वो जो 19 स्टॉक्स जो कि फ्रंटियर मार्केट्स के स्टेटस के बाद अब ऐड हो सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि उनका किरदार अब हमें नजर आ सकता है। हो सकता है यही वजह हो कि वो जो स्क्राइब्स हैं उनमें ट्रेडिंग नजर ना आ रही हो। 2-3 फैक्टर्स और हैं जो कि आने वाले दिनों के अंदर इंपैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर उनका इंपैक्ट हमें मंडे से नजर आना स्टार्ट हो जाए। नंबर 1, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बहुत सारी AGMs हो रही हैं। हमें एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान हो सकता है पता लगे, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉफिटेबिलिटी अनाउंस तो हुई है लेकिन देखना ये है कि कितने डिविडेंड दिया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले जो अगला हफ्ता है वो वाकई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उसके बाद जो उससे अगला हफ्ता होगा हमें बहुत सी जो बुक क्लोजर है वो नज़र आ सकती हैं। नंबर 2, जो अफगानिस्तान के हवाले से सिचुएशन है वो थोड़ी सी स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। 6 सितंबर को ऐलानात होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और आर्मी चीफ भी कहते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ किरदार प्ले किया जाएगा। उसका इम्पैक्ट भी नज़र आ सकता है। जब से गवर्नमेंट को अनाउंस किया गया है कि ये अफराद जो हैं उनको यही ओहदे मिलेंगे, इससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें नज़र आ सकती है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी पे आएगा बल्कि स्टॉक मार्केट पे भी आएगा। ना फिर यहाँ पर देखना यह है कि कितने स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेड हुए। ऑल शेयर इंडेक्स में मार्केट वॉल्यूम मुनासिब रहा, स्टैंडर्ड है, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। 387 में से 250 करीब नेगेटिव है। ये थोड़ी सी ड्विंडल करती हुई सिचुएशन जो है ये कंट्रोल हो जाएगी। उम्मीद है कि अगले हफ्ते में बेहतर होगी। अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स के अंदर तो बहुत ही कम स्टॉक्स जो ट्रेड हुए, वो भी अगेन स्टैंडर्ड है, 150 के लेवल के करीब है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेट्स सी हाउ इट गोज, वी होप फॉर द बेस्ट। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स की। सबसे पहले एशिया लेते हैं। एशिया में हम मेजर्स को लेते हैं। चाइना, जापान दोनों नेगेटिव हैं। चाइना के अंदर नेगेटिविटी वजह यह है कि स्टेट टेलीविजन जो है वहां पर बताया यह जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें कोई शिफ्ट नजर नहीं आ रहा। हमने कल ही डिबेट की थी कि शायद जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 50% से 70% कर दी जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा और पैसा जो है वो वर्किंग कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि स्टेट चैनल ने ये बताया है कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो प्रूडेंट पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं और फ्लड काइंड की जो स्टिमुलस या कैश की जो इंजेक्शन है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसका इम्पैक्ट हमें नजर आ। आज खास तौर पे जो ब्लू चिप मार्केट है CSI 30 वो नेगेटिव रही है, शंघाई कॉम्पोजिट है वो नेगेटिव रही है, जापान की निकाई वो भी नेगेटिव रही है क्योंकि जो चीफ स्टॉक्स है उनमें बार्गेनिंग नजर आई है।
ہم ایمرجنگ مارکیٹس میں آتے ہیں. انڈونیشیا, ملیشیا, کوریا, تینوں نیگیٹو ہیں. کوریا کی اگر بات کریں تو ایک ہفتے کی ریلی برقرار ہے, اور یہاں پر آپ کو جو فورن بائرز ہیں نیٹ سیلرز کے طور پہ نظر آ رہے ہیں. جبکہ انڈونیشیا کی بات کریں تو کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز اور حکومت کی طرف سے جو پالیسیز ہیں ان کے اندر تھوڑا سا ابہام نظر آ رہا ہے. ملیشیا کے اندر بھی ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ایمرجنگ مارکیٹس جو ہیں وہ اس وقت اسٹرگل کر رہی ہیں. دوسرا, امریکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جس طرح لیبر رپورٹ ان کی آئی ہے, جو اکنامک ریکوری کی جو پیس ہے اس کا امپیکٹ ہمیں ایشیا کی ایمرجنگ مارکیٹس میں ابھی تک نظر آ رہا ہے. اگر ہم بات کریں مڈل ایسٹ کی جو ریلی ہے وہ برقرار ہے. تداول جو ہے وہ 14 سال کی بہترین سطح پر پہنچنے والی ہے. تداول کے اندر خاص طور پہ زین کیفے جو کہ ٹیلی کام جائنٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اسٹیٹ فنڈ جو ہے اس کو خرید رہا ہے, اور اس کے علاوہ اس کی 100% جو سیل ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ تقریباً $1 بلین کی اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. اوور آل اگر مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو ہمیں فائنینشیل سیکٹر, ٹیلی کام سیکٹر دونوں جو سائڈ بائی سائڈ نظر آ رہے ہیں, اور ان کا پازیٹیو امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. یورپ کی بات کرتے ہیں, کل بھی یورپ نیگیٹو تھا, اور کل جو نیگیٹو تھا تقریباً ایک ہفتے کی پازیٹیو ریلی کے بعد نیگیٹو ہوا. آج بھی نیگیٹو ہے کیونکہ یورپین سینٹرل بینک کی جو میٹنگ ہے اس سے پہلے یو ایس کے جو بانڈ ییلڈ ہے وہ بڑھ گیا, اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آیا. لیکن سلو اکنامک ریکوری اور ڈیلٹا وائرس کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کے جو سینٹرل بینکس ہیں انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور یورپین سینٹرل بینک کیسی پالیسیز بناتے ہیں جس سے پازیٹیو امپیکٹ اکانومی کے اندر آئے. لیٹس سی, اگر ہم یو ایس فیوچرز کی بات کریں تو آج یو ایس فیوچرز ہمیں دوبارہ مکس نظر آ رہے ہیں. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. ناظرین, فوریکس میں سب سے پہلے ہم پاک روپی ورسز US ڈالر کی پیرٹی دیکھ لیتے ہیں. آج پاک روپی 38 پیسہ اپریشیٹ ہوا ہے الحمدللہ. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپریسیشن کیا برقرار رہے گی. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اگر ہم بات کریں ڈالر انڈیکس کی تو ڈالر انڈیکس کل کے بانڈ ییلڈ کے بڑھنے کے بعد اسٹرانگ نظر آ رہا ہے. ایکوٹی مارکیٹ ویک نظر آ رہی ہیں, ڈالر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو سینٹرل بینکس ہیں ان کی جو پالیسی ہے وہ بھی ڈالر کو اسٹرانگ کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہے. اور اکنامک ریکوری جو کہ دنیا کی سلو ہے, مثال کے طور پہ پاکستان کی جہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے, تو اکنامک ریکوری کی جو پیس ہے وہ ڈوئنڈل ہوگی, ڈسٹرب ہوئی ہے. یہی ڈسٹربنس ہمیں آل اوور دا ورلڈ نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آل اوور دا ورلڈ اسٹاک مارکیٹس میں نیگیٹو ہیں, اور ہماری جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں, اور آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے جو فرنٹری مارکیٹس, پاکستان کے فرنٹری مارکیٹس جو ہیں ان کی کرنسیز بھی اگینسٹ US ڈالر آپ کو ویک نظر آ رہی ہے. ڈالر اسٹرانگ ہے, اور یہ ہمیں امید ہے کہ نیئر ٹرم میں اور اسٹرانگ نظر آ سکتا ہے. بہرحال ECB کی جو میٹنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. لیٹس سی اس کے منٹس کیا آتے ہیں اور اس کا امپیکٹ ڈالر پر اور اس کی ڈالر اور یورو کی جو پیرٹی اس پہ بھی نظر آئے گا. آج یورو اگینسٹ US ڈالر ویک ہوئے, آج برٹش پاؤنڈ اگینسٹ US ڈالر ویک ہوا ہے. برٹش پاؤنڈ کے ویک ہونے کی وجہ اگین ہم نے جس طرح کل ڈسکس کیا تھا کہ جو بورس جانسن کی طرف سے جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے تاکہ سوشل سروسز جو ہیں, خاص طور پہ میڈیکل سروسز جو ہیں, ان کو بہتر طریقے سے کیا جائے, ایک نیا لیوی آ رہا ہے, اس کی وجہ سے مارکیٹس بھی ڈاؤن ہیں, اور پاؤنڈ سٹرلنگ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آ رہا ہے اور اپنی مستحکم پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا. سو ناظرین, آج اسٹاک مارکیٹس بھی آل اوور دا ورلڈ نیگیٹو ہیں, ڈالر اسٹرانگ ہے جس کی وجہ سے ایمرجنگ مارکیٹس ہیں وہ ان کی جو کرنسیز ہے وہ بھی اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیٹس سی کہ کموڈیٹیز کیسے پرفارم کرتی ہیں. سو لیٹس گو ٹو آور تھرڈ سیگمنٹ, کموڈیٹیز. ناظرین, کموڈیٹیز میں ہم سب سے پہلے آئل کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آئل کل پروگرام کو پبلش کرتے ہوئے نیگیٹو ٹیریٹوری کے اندر تھا. ہاؤور سعودی عربی کی طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اوپیک پلس کی طرف سے ایک بہت ہی سمارٹ موو نظر آئی ہے. انہوں نے $1 ایشیا کے لیے تیل کی قیمت کم کر دی. اس سے کیا ہوا کہ مارکیٹ شیئر کو بڑھنے کا اور مستحکم رکھنے کا موقع مل گیا, جبکہ ان کی پرائس یورپ اور امریکہ کے لیے سیم ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 80% جو تیل کی سپلائی تھی وہ ڈسرپٹ ہوئی تھی جو طوفان ادھر امریکہ میں آیا. وہ سپلائی واپس آئے گی تو سپلائی کا ایک چھوٹا سا گلٹ آ رہا ہے, جبکہ سعودی عربی نے کہا کہ وہ اپنی پروڈکشن کو کٹ بھی کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو اس کا بھی سپورٹ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا. لیکن کل نیگیٹو ہوا, لیکن آج دوبارہ تیل پازیٹیو ٹیریٹری کے اندر آ گیا. اگین
آج بھی جو پرائس افیکٹ ہمیں اس پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے تقریباً اٹ از مور دین $70 پر بیرل. WTI کی بات کریں اٹ از اگین مور دین $69 پر بیرل. دونوں اچھی پرائس ہیں, دونوں کو سپورٹ اچھا مل رہا ہے. یہاں پر ایک ہمیں غور طلب بات یہ ہے کہ اوپیک پلس کی جو ہمیں خواہش نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ تیل کی قیمت نیئر ٹرم میں $65 پر بیرل سے لے کے $75 پر بیرل تک اس کو رینج باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ اچھی ہے اور خوش آئند ہے. اگر تیل کی قیمت میں ہمیں اسٹیبلٹی نظر آتی ہے, ایک دم ولیٹیلیٹی نظر نہیں آتی, تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ نہ صرف کموڈیٹیز پہ آئے گا, انفلیشن پہ آئے گا, بلکہ اکانومی کی جو ریفارمز ہوتی ہیں اس پہ بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. اب ہم بات کرتے ہیں گولڈ which is considered as the hedge against inflation. انفلیشن کے نمبر all over the world پور ہے. انفلیشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, مہنگائی زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ ڈالر انڈیکس بھی اسٹرانگ ہوا, اور کل ہم نے دیکھا کہ گولڈ جو تھا وہ نیگیٹو ٹیریٹری کے اندر چلا گیا تھا. اس وقت گولڈ دوبارہ پازیٹیو ٹیریٹری کے اندر نظر آ رہا ہے, کیونکہ دنیا کی جو ایکوٹی مارکیٹس ہیں وہ اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آئی ہیں. اسی وجہ سے جو انویسٹرز کا ٹلٹ ہے وہ گولڈ کی طرف آ گیا. پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہوئے اس وقت سونے کی قیمت تقریباً $1,800 پر اونس ہے. اچھی ہے. یہ کیا رینج باؤنڈ ہوگا, کیا یہ بڑھے گا؟ اس وقت اگر ہم ریزسٹنس اور سپورٹ لیولز کو دیکھیں تو تقریباً یہ $1,807 سے $1,815 پر اونس ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جب ہم پروگرام کو پبلش کریں اس وقت تک کہ ہو بھی جائے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. سو ناظرین, کموڈیٹیز نے بہتر پرفارم کیا, جبکہ فوریکس اینڈ ایکوٹی مارکیٹس دونوں فرنٹ پہ مار کھا رہی ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ سوٹ کی طرف. ناظرین, سوٹ میں آج ہم جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. ہماری جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ان کے پاس جو اینالسٹ ہیں انتہائی ڈمب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ LNG کے حوالے سے ایک اعلامیہ دیا گیا کہ حکومت نے تقریباً $500 ملین کا نقصان کر دیا, اور یہ بتانا بھول گئے عوام کو کہ کتنے عرصے کے اندر یہ نقصان ہوا. کیا یہ نقصان کیش میں ہوا, کیا یہ نقصان ہو چکا, کیا یہ نقصان ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ نقصان ایک پوٹینشیل نقصان ہے. پوٹینشیل لاس اینڈ گین یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم, یعنی کہ جس کو ویریئنس انالیسس کہتے ہیں, اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر یہ کر لیا جاتا تو ایسا ہوتا, یہ کر لیا جاتا تو فائدہ ہوتا یا نقصان ہوتا. ہوا یہ کہ PTI کی گورنمنٹ جب آئی, اس نے نیا کانٹریکٹ LNG کے حوالے سے جب قطر سے کیا, تو قطار سے جب آپ ایگریمنٹ کر رہے تھے, دنیا کا ون آف دا چیپسٹ ایگریمنٹ کیا ہے. میں پچھلی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں PTI کی بات کر رہا ہوں. جبکہ اگر اس سے پہلے کی گورنمنٹ, نون لیگ کی گورنمنٹ کی بات کی جائے, بہت مہنگا کانٹریکٹ کیا تھا, اور یہ پوری دنیا کی زباں زد عام تھا. ہم نے بھی اس پہ کافی ڈسکس کیا. بہرحال PTI نے جو پہلا ایگریمنٹ کیا وہ 13% آف دا برانڈ ویلیو تھا. اس وقت برانڈ کی قیمت جو تھی وہ مناسب تھی, کم تھی, تو اس لحاظ سے یہ بہتر لگ رہا تھا. برانڈ کی قیمت اب بڑھ گئی ہے. اب جو نیا کانٹریکٹ ہوا ہے جو کہ اپلائی ہونے کے لیے جا رہا ہے نومبر 2021 سے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تقریباً 10.2% آف دی برانڈ ویلیو ہے. یہ دیکھا جائے تو اگین دنیا میں ون آف دا چیپسٹ ایگریمنٹ ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک جو کارگو یا 2-3 کارگو انہوں نے اسپاٹ پہ خریدے ہیں اور وہ مہنگے خریدے ہیں. نہ پھر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, جب آپ اسپاٹ خریدتے ہیں, اسپاٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک ضرورت پڑ گئی اور آپ مارکیٹ جاتے ہیں اور مارکیٹ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے مال دے دو, تو آپ کے پاس وہ کنٹرول نہیں ہوتا, بارگیننگ پاور نہیں ہوتی آپ کے پاس کہ آپ ان کے ساتھ یعنی کہ اسٹرانگ ہو کے نیگوشیٹ کر سکیں, کیونکہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طریقے کے ساتھ اگر اسپاٹ کارگوز نہ خریدے جاتے اور یہ انجیکٹ نہ ہوتے آپ کے IPPs میں, تو بجلی کا جو طوفان ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ طوفان نہ ہوتا, وہ سونامی ہوتا. بہرحال پاکستان کی طرف سے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا, یہ انتہائی ناقص بات ہے, حرکت ہے. وہ یہ ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو گیج ہی نہیں کرتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس مہینے کتنی ریکوائرمنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر مہینے ہمیں کوئی نہ کوئی کرائسس نظر آتا ہے. پچھلے 15 سال سے ہمیں نظر آ رہا ہے ہر مہینے کوئی نہ کوئی کرائسس, کبھی آٹے کا, کبھی چینی کا, کبھی پیٹرول کا, کبھی گیس کا.
تو یہ جو کرائسس ہے یہ کب ختم ہوں گے؟ اس وقت ختم ہوں گے جب آپ پراپر سپلائی اور ڈیمانڈ کو فورکاسٹ کریں گے. ہم نے کہا، کل بھی کہا تھا اور آج بھی اخبار کے اندر یہ ایک خبر آئی ہوئی ہے کہ کل جس طرح شوکت ترین صاحب نے منسٹر آف کامرس کو کہا تھا کہ سپلائی ڈیمانڈ کو گیج کریں، اسی طرح منسٹری آف انرجی کو کہا ہے کہ آنے والے مہینوں کے لیے جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے اس کو پراپرلی فورکاسٹ کریں تاکہ جو پرائس وولیٹیلیٹی ہوتی ہے اس کا امپیکٹ نہ آئے یا کم سے کم آئے. بہرحال یہ بات تو کسی عام سے انسان کو بھی سمجھا دی جائے تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ کی جو اتھارٹیز ہیں وہ یا تو جان بوجھ کے غور نہیں کرنی یا ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. بہرحال ہم اپنے اس ڈیبیٹ کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن پارٹیز نے اپنی آئی بروز آن کی، بڑھائیں، اونچی کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے ایپل ٹو ایپل اس کا کمپیریزن کیا؟ نو. دھوکہ دیا گیا عوام کو کہ جی $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. ایپل ٹو ایپل آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ اگر لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے اس کو آپ کمپیئر کریں گے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے ساتھ، یعنی کہ پی ٹی آئی کا جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے وہ پی ایم ایل این کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے ساتھ کریں گے. کیا؟ نہیں. نمبر 2 انہوں نے کیا انہوں نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کو اسپاٹ کے ساتھ کمپیئر کر دیا. یہ کوئی بھی دنیا کا ایک پروڈنٹ اینالسٹ ہے وہ یہ کہے گا یہ انتہائی بھونڈا انالیسس ہے، بالکل بکواس انالیسس ہے. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ دال اور چینی کو کمپیئر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آگے چلتے ہیں. یہ کمپیریزن ایک تو غلط ہوا، نمبرز غلط بتائے گئے، احتجاج ہی غلط ہوا. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ابھی بھی منسٹری آف انرجی اس طرف جا رہی ہے کہ فورکاسٹ کرے؟ مجھے تو جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. بہرحال ہمیں دیکھنا پڑے گا. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایل این جی کی بات کریں، پاکستان انفارچونیٹلی اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر تیل کی قیمت کم ہوتی ہے ہم فوراً تیل زیادہ خرید لیں، ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم تیل کیسے خرید لیں؟ تو یہ تو ایک بالکل انسین ہے، یہ تو مطلب ہے کہ یہ غلط ہے. یہ دوسری چیز، پاکستان کے پاس تو ڈالر ایکسٹرا ہے ہی نہیں. اگر تیل کی قیمت کم ہو جائے تو کیا پاکستان اپنے 1 سال کا تیل خریدے؟ پیسے ہی نہیں ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ پیسے ہیں نہ اسٹوریج کیپیبلٹی ہے تو تیل کی قیمت جب کم ہوتی ہے تو کیسے خرید لے؟ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا، مگر یہ حقیقت بتانی چاہیے تھی کہ ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے. ہماری کتنی پرائیویٹ انویسٹمنٹس آ رہی ہیں جو کہ آئل کے اسٹوریج کیپیسٹی کی طرف جا رہی ہیں یا ایل این جی ٹرمینل کی طرف جا رہی ہیں. یہ بہت بڑی ایک غلطی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بھی کہ 3 سال تک جو کانٹریکٹ ہے ایوارڈ نہیں کیا گیا ایل این جی ٹرمینل کا. اس سے نقصان ہوا اور یہ نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ بھوکا بھگتنا بھی پڑا ہمیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ یہ ہے، نمبر 1 اپنی فورکاسٹنگ کو بہتر کریں، خدارہ بہتر کریں. طرز کھائیں غریب عوام پہ، طرز کھائیں ہماری انڈسٹری پہ، طرز کھائیں ہمارے ایکسپورٹرز پہ. کتنی محنت کرتے ہیں، ٹیکنالوجی انڈیوس کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے ڈالر باہر سے لے کر آتے ہیں. طرز کھائیں عوام پہ جن کے ہر فیملی کا ایک بچہ باہر جا کے کام کرتا ہے اور پیسہ بھیجتا ہے تاکہ آپ کا ملک چلے. طرز کھائیں اور اپنے ڈالر ریزرو آپ نے بڑھائیں، ان کو پروڈنٹلی یوز کریں. سو ناظرین آج ہم نے اگر ہم اس کو ریپ اپ کریں تو وہ یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹی کی طرف سے جو کہا گیا $500 ملین کا لاس ہے وہ پوٹینشیل لاس ہے. جس طرح پوٹینشیل گین پی ٹی آئی کا بھی کیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس طرح اپوزیشن پارٹی کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے پوٹینشیل لاس کو. یہ دونوں ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ دونوں کہیں کیش میں نہیں آتے، یہ صرف دماغ میں ہوتے ہیں اور یہ بتا کے اپنے نمبرز بناتے ہیں. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال اس سے اگر آپ صحیح فیصلے نہیں کرتے اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی انفلیشن پہ آتا ہے اور غریب عوام صرف یہ سمجھتی ہے کہ چین کی قیمت بڑی کم ہوئی، آٹا مہنگا ہوا، سستا ہوا. غریب عوام کو نہیں پتا ایل این جی کا کانٹریکٹ آپ نے مہنگا کیا سستا کیا. تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. پی ٹی آئی کے جو پریمیئر ہیں، خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو کہوں گا کہ غریب عوام جو زبان سمجھتی ہے ان سے اس زبان میں بات کرنا زیادہ بہتر ہے. ماں سوائے آپ اپنی اچیومنٹس بتائیں کہ ہم نے اس خسارے کو کم کر لیا، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. مہنگائی کی بات کریں، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آٹا سستا ہوا مہنگا ہوا. اگر آٹا مہنگا ہو رہا ہے تو دنیا میں کیوں مہنگا ہو رہا ہے، اس لیے پاکستان مہنگا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، یہ بتانا ضروری ہے. ایجوکیٹ کرنا بھی ضروری ہے اور عوام کو بھی چاہیے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں. اس وقت پوری دنیا کے اندر مہنگائی کا طوفان برپا ہے. آپ کا پاکستان پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ کرتا ہے، ہم خود کفیل نہیں ہیں. ہم دالوں تک میں تو خود کفیل نہیں ہیں، کاٹن تک میں تو خود کفیل نہیں ہیں. جب ہم خود کفیل نہیں ہیں تو میرے بھائی ہم کہاں سے کھائیں گے؟ باہر سے منگوائیں گے نا، یا پھر آپ بھوکے مر جائیں. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ شور و غل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں. گورنمنٹ کو ہے آپ اگر کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں پازیٹیولی کریں، سولوشنز پرووائڈ کریں جس طرح ہم اپنے پروگرام کے تھرو پرووائڈ کرتے ہیں.
ناظرین آج ہم نے ڈسکس کیا اسٹاک مارکیٹ، فارکس اینڈ کموڈیٹیز کو بھی، اور ہم نے LNG کے ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ کو کیا. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے فیکٹ، فگرز اینڈ نمبرز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اینڈ کیپ واچنگ بزنس یوٹیلی ود احسان اقبال.